Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे पाकिस्तानियों, जो मैंने मनाजिर देखे ना, मेरा दिल दुखी है। आप कहेंगे दुखी क्यों है? आज ऐसा कौन सा मंजर मैंने देख लिया? पाकिस्तान में तो रोज ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे दिल दुखी होता है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल गारत चल रही है, दहशतगर्दी की जंग के नाम पे मासूमों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान, और सिविलियन बच्चे और औरतों को मार दिया गया। लेकिन मेरा दिल दुखी आम लोगों के लिए, आम लोग जो हमेशा जज्बा लेके आ जाते हैं और उनके जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है। जब से इमरान खान जेल में गए हैं, अवाम बार बार बाहर निकली है और उसने कहा है कि हम इमरान खान की रिहाई, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, हकीकी आज़ादी के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बार बार उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि पंजाब में जिस तरह का जबर, जिस तरह का जुल्म हुआ है, और पंजाब के लोग कुछ थोड़े से डिस्कनेक्टेड भी हो जाते हैं हालात से, और खाना पीना, लस्सी शसी, पेट पे हाथ मारना हम सब की आदत है। लेकिन मजामत तो की है ना, पंजाब में भी बड़ी मार पड़ी है, लोगों को बड़ा जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए, कारोबार तोड़े गए। लेकिन आज मैं फिर एक बार जज्बा देख रहा हूँ तो मेरा दिल दुखी। खुशी होती है नॉर्मली ये देख के, मेरा दिल दुखी है। ये जरा देखे मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस दम से कोई मुक़द्दर किया, इंशाअल्लाह ताला इसका इख्तिताम इस्लामाबाद पे होगा इंशाअल्लाह। तैयार है, तैयार है। हजारों लोग यकजुबां होकर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, और मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा सोहेल अफरीदी से कि क्या ये जो लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, क्या आप इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए तैयार हैं? लोग तो आ जाते हैं, लेकिन क्या कोई डी चौक से भाग जाएगा? क्या कोई केपी हाउस में चाय पीने चला जाएगा? क्या कोई 12 जिले फलांगेगा या मैदान में खड़ा होगा? मैं एक बात फिर दोहराता हूँ, और ये मेरा मानना है, जर्नैल बहुत जालिम है, मैं इनको मुल्क दुश्मन समझता हूं। एक ऐसा इदारा है कि जिसमें आप एक ओहदे से खास ऊपर सिर्फ तब जा सकते हैं जब आप मुल्क दुश्मनी की तरफ माइल हो जाते हैं, तभी आपको तरक्की मिलती है, वरना नहीं। ये मेरी जाती राय है, गलत हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, फौज के अंदर बड़ा सिस्टम भी है, बस कुछ लोग ऊपर गलत आ गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ चंद जर्नैलों ने कब्जा कर लिया है। मेरा ये मानना है कि इस इदारे में खास ओहदे से ऊपर आने के लिए आपको पाकिस्तान का सौदा करने के मामला तय करने, पाकिस्तान मुखालिफ काम करना पड़ता है, उसके बगैर आप नहीं ऊपर आ सकते। मैं ये भी मानता हूँ कि ये दरिंदे हैं, इनके अंदर चंगेजियत है, मैं ये सब मानता हूँ। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक में सबसे आगे खड़ा होता तो ऐसे गोलियां ना चलती। अगर ये अली अमीन गंडापुर वो आखिरी शख्स होता जो डी चौक में होता तो माहौल बदल जाता। बेशक वो आखिरी शख्स खड़ा होता, खड़ा रहता वहां पे, वहां से उसको गिरफ्तार करते तो माहौल कुछ और होना, अवाम का जज्बा कुछ और होना। देखें, ये आसान नहीं है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को गोली मारते हैं, ये आसान नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने गोली मारनी थी तो कहना था कि पीटीआई के अपने वर्कर्स ने मार दिया है, किसी ने यकीन नहीं करना था। मैं आप सोहेल अफरीदी को भी यही कहूँ कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को जर्नैलों के लिए भी मारना, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, बड़ा मुश्किल। भुट्टो को भी इक़्तिदार से उतार के फांसी, बेनजीर भुट्टो भी इक़्तिदार में नहीं थी जब उसके साथ जो हुआ। इमरान खान पे भी काताना हमला इक़्तिदार से उतरने के बाद हुआ। बहुत बड़ा इसका फॉल आउट होता है जो समेटना आसान नहीं होता, खास तौर पे एक सेंसिटिव सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां के चीफ मिनिस्टर को अगर आप निशाना बना दे तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सोहेल अफरीदी को खौफ का बुत तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। अगर वो गंडापुर सानी बन गए तो ये जो अवाम है ना, जिनके लिए मैं दुखी हूं कि ये हमेशा निकल आते हैं यार, बार बार आप इनको कॉल देते हैं, ये फिर निकल आते हैं, फिर आप कहते हैं जी स्ट्रीट मूवमेंट, वो निकल आते हैं। यहां तक कि ये मनाजिर देख के जो अब मैं आपको दिखाने लगा, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। ये आपने देखना है, मैंने इसकी आवाज म्यूट की है। यहाँ पे आजाद कश्मीर का झंडा आपको नजर आएगा, ये देखें, ये देखें, आजाद कश्मीर का झंडा आपको नजर आ रहा है, यह पैन आउट हो गया है। ये झंडा आजाद कश्मीर का पता है क्यों है यहाँ पे? ये मजामत का निशान बन गया है। अवामी एक्शन कमेटी इस मुल्क में मजामत का निशान बन गई है। देखिए, पूरे मुल्क में इमरान खान सबसे बड़ा मजामत का इस्तारा है। इमरान खान के लिए मारे खाने वाले, तकलीफ उठाने वाले मजामत का सबसे बड़ा इस्तारा है। लेकिन इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग मैदान अमल में बैठे हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत है वो मैदान अमल में बैठे हैं, वो इस्तारा बन चुके हैं मजामत का। इसी तरह मारंग बलोच मजामत का इस्तारा बलोचिस्तान में बनी, अपने लोगों की आवाज बनी, उसको बेशक उम्र कैद दे दी गई है, लेकिन मजामत का इस्तारा बनना ही असल कामयाबी है। सोहेल अफरीदी ने यही फैसला करना है। एक तरफ सीएम की कुर्सी है, एसी वाले कमरे हैं, गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है, वही आग है जिसके पास सर्दियों में बिठा दिया जाता है, और वही एसी है जिसमें गर्मियों में बिठा दिया जाता है, और बंदा हिलने जोगा नहीं रहता। सोहेल अफरीदी ने यह फैसला करना है
کہ وہ کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں. ایک زندگی ہے جو امر کر دیتی ہے، ایک زندگی ہے جس میں مشکلات آئیں گی، سختیاں آئیں گی، وزارت اعلیٰ چلی جائے گی، جیل جانا پڑے گا، یہ ڈیفینٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر سہیل آفریدی جرنیلوں کے اسکرپٹ کے بغیر چلیں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو اس سے پہلے یا تو انہیں واقعی نائل کر کے جیل ڈالنے کی کوشش ہو، یا لانگ مارچ کے دوران اور بعد ان کی زندگی بہت مشکل بنا دی جائے گی. وہ یہ سوچ سمجھ کے اس پرخار رستے پر قدم رکھیں. لیکن اگر رکھ دیا ہے تو پھر مردانہ وار آپ نے مقابلہ کرنا ہوگا. دیکھیں پہلے کی غلطیاں آپ کی ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے سارا مومنٹم ٹوٹ گیا. آپ شروع میں آئے اسٹریٹ موومنٹ چلیے اور اس کے بعد مکمل خاموشی. آپ نے کہا جی میرے ہاتھ دھاگوں سے باندھ دیے گئے ہیں اور آپ مکمل خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ عمران خان کی ایک ملاقات نہیں کروائی گئی پچھلے 8-9 مہینوں سے. کوئی فیملی سے نہیں ملا، کوئی پارٹی سے نہیں ملا. عمران خان کی اس دوران صحت بدترین حد تک خراب کر دی گئی، آنکھ ضائع کر دی گئی. اب بلڈ پریشر کا ایشو بتایا جا رہا ہے، جو بہنیں کہتی ہیں کہ ایکسرسائز سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کے خدشات بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خوراک میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنے سے بھی آپ کسی کا بی پی ہائی کر سکتے ہیں اگر آپ مسلسل وہ تبدیلی جاری رکھیں. اور ظاہر ہے یہ خطرناک صورتحال ہے. سہیل آفریدی صاحب میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک واپسی کا راستہ سب کو دیتے ہیں. آپ کو بھی واپسی کا راستہ ملا. ہر کسی کو موقع ملتا ہے واپس آنے کا. آپ کے پاس بھی سیدھے راستے پر واپس آنے کا یہ موقع ہے. واپس چڑھ دوڑیں نظریے کی ٹرین کے اوپر اور پھر دوبارہ مت اتریں. اس کے بعد پھر بے شک آپ کو جیل میں ڈالتے ہیں ڈال دیں. یقین مانیں کہ جتنے زیادہ اس تحریک کو ایسے لوگ ملتے چلے جائیں گے جو نظریے کی خاطر عہدہ چھوڑ کے جیل میں جائیں گے، یہ تحریک مضبوط ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے اس تحریک کا، کہ اس نظام کو گرانا ہے. فائنلی تو اس نظام کو شکست دینی ہے نا، تبھی یہ بدلے گا. حقیقی آزادی ایسے تو نہیں ملے گی. اس کو مومنٹم کیسے ملے گا کہ ایونچولی ایک طرف مظلومیت ہوگی، ایک طرف آپ اس تارہ بنیں گے مزاحمت کا. لوگ جڑیں گے اور لوگ جڑیں گے اور لوگوں میں ہمت آئے گی. جب ایک گرتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کے ہمت پکڑتے ہیں کہ یار اس نے تو جان دے دی، اس نے تو قربانی دے دی اقتدار کی. اور لوگ ہمت پکڑتے ہیں، پھر اور لوگ ہمت پکڑتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ایک امریکی پوڈ کاسٹر کو، گیمر یا اسٹریمر ہے، وہ مسلمان ہوا، جان کی میں نام نہیں لے رہا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ جو 5 وقت کی نماز، وہ بھی مسلمان ہوا ہے، ہو سکتا ہے 3-4 سال ہو گئے ہوں، لیکن وہ اوپنلی مسلمان بہت کم عرصہ ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی اور پچھلے 2-3 مہینے سے میں نے پکی کی ہے، میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. کہتا ہے کہ یہ بیسٹ چیز آئی ہے میری زندگی، اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو. یہ وہ کہہ رہا ہے جو نو مسلم ہے. یہ وہ ہے جس کے پاس پیسے بھی ہیں، ینگ ہے، اس کو ہر قسم کی عیاشی بھی میسر ہے، کوئی اس کو ایشو نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز سب سے اچھی. میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کو دیکھ کے موٹیویشن ملی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز میں کیا ایسا ہی مزہ آتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے. ہماری نماز کیا اس کے برابر ہے؟ میں نے اپنی نماز کو فوراً پرکھنا شروع کر دیا میرے پاکستان کہ جس مزے کی بات یہ کر رہا ہے، جس مینٹل کلیئرٹی کی بات یہ کر رہا ہے، جس فزیکل ہیلتھ کی بات یہ کر رہا ہے کہ نماز سے ملی ہے، کیا مجھے بھی وہ مل رہی ہے؟ فوراً میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا شروع. تو آپ کو موٹیویشن کہیں سے بھی مل سکتی ہے. یہ میں نے اتنی لمبی بات اس لیے کی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آپ نے لوگوں کی موٹیویشن بننا ہے. دیکھیں پاکستانی عوام موٹیویشن کے بغیر اپنے حقوق کے لیے بھی نہیں نکلے گی اور نہیں کھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ نے ان کو موٹیویٹ کر دیا تو یہ ضرور نکلیں گے، ضرور کھڑے ہوں گے. میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آگے چلنے سے پہلے، کیونکہ آپ کو میں نے بتانا ہے میر جعفر قاسر منصوبہ کیا ہے. آپ لوگ نے یہ ویڈیو اگر یہاں تک دیکھی ہے تو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گوگل کے الگوریدم کے لیے، یوٹیوب کے الگوریدم کے لیے، کہ کیا جو ویڈیو لوگوں نے دیکھنی شروع کر دی ہے اینڈ تک دیکھی ہے. پھر فائر وال بھی ناکام ہوتی ہے، پھر پابندی بھی ناکام ہوتی ہے، پھر یہ جو رپورٹنگ کرتے ہیں. اچھا پتہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بائی دا وے، میرا ٹک ٹاک جو اکاؤنٹ ہے جو میں نے نیا بنایا ہے ابھی مجھے اس کا نام چینج کرنا پڑا، اتنی ماس رپورٹنگ ہوئی ہے. میں بلکہ آپ کو اس کا ایگزیکٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا اکاؤنٹ ہے جی، ایک تو دا ریئل وقار ملک، THEREALWAQARMALIK، یہ اتنا لمبا نام لکھنا پڑا، دا ریئل وقار ملک. اور دوسرا میرا اکاؤنٹ ہے، اس والے پہ لکھا ہوا ہے وقار ملک کمنٹری، اور جو دوسرا اکاؤنٹ ہے میرا وقار ملک اپڈیٹس کے نام سے. اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہے وقار ملک اپڈیٹس. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ادھر میں ویڈیو ڈالتا ہوں، 5 منٹ کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ویڈیو کمیونٹی گائیڈ لائن کی پابندی اس پہ لگ گئی ہے اور یہ ویڈیو ہم نے ریموو کر دیا. 5 منٹ کے اندر میں ادھر ڈالتا ہوں وہاں یہ کرتے ہیں، میں اس اکاؤنٹ پہ ڈالتا ہوں وہاں یہ ہو رہا ہے. ماس رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ بندہ کوئی خلاف بات کر رہا ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کی اور یہ کر رہا ہے. انہوں نے میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی نشانہ بنایا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خاص ان کی محبتوں کا جو ہے وہ شکار ہوں. تو آپ اگر پوری ویڈیو دیکھیں گے تو یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی کارروائی کو شکست. اب میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا پلان کیا ہے. دیکھیں وہ میں پہلا شخص تھا، دیکھیں یہ کو میں اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہتا، صرف یاد دہانی کے لیے کہتا. میں وہ پہلا شخص تھا جس نے آپ کو بتایا تھا شاید آج سے 4-5 سال پہلے
کہ یہ جو یہاں پہ جوتشی ہیں نا، یہ جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں، یہ سارے کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، ون ٹو آل سارے. اور آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کے لیے بھی یہی بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جی عمران خان کیونکہ بشرا بی بی کے پاس جاتے تھے تو آئی ایس آئی نے بشرا بی بی کچھ باتیں بتانا شروع کر دی، کیونکہ آئی ایس آئی کے تو اندر کی معلومات ہوتی ہیں. وہ جب سچ ہونا شروع ہو گئی تو عمران خان کا عقیدہ ہو گیا جی کہ بشرا بی بی تو بڑی پہنچی ہوئی ہے، اور اس طرح بشرا بی بی کا اور عمران خان کا جو ہے وہ عقیدت کا جو ہے وہ تعلق بن گیا، اور بعد میں پھر ان کی شادی بھی اسی وجہ سے ہو. یہ گیم ڈالی انہوں نے، یہ بیانیہ بنایا انہوں نے. کیوں؟ کہ وہ یہ ایکچولی کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کرتے تو ہیں تو ادھر بھی بنا دیتے ہیں یہ بیانیہ. اب اس سو کالڈ مستقبل کا حال بتانے والی نے جو گیم ڈالی ہے، یہ ذرا یہ دیکھ لیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر 10 سال تک کہیں نہیں جا رہے. جی ہاں، وہ جو سینے پہ لگے ہوئے ستارے ہیں ان کا حال دیکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل 10 سال کہیں نہیں جا رہے. عمران خان کی صحت اب ٹھیک نہیں ہونے والی، فیلڈ مارشل 10 سال تک کہیں نہیں جا رہے. نیا نظام آنے والا ہے، پارلیمانی نظام، جمہوری نظام فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے. یہ مسلسل بیانیہ ہے جو پہلے کچھ یوٹیوبرز کو دیا گیا، بڑے مشہور صحافی یوٹیوبرز کو دیا گیا، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو بتایا گیا، اس کے بعد آپ جوتیوں کو لانچ کر دیا گیا، کیونکہ پاکستانی عوام توہم پرست ہے بہت زیادہ. یہ بات آپ مانیں نہ مانیں، ہم بہت توہم پرست قوم ہیں، ہم ایسی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. اوپر سے بے شک ہے نا، ہمارا اس پہ اعتقاد نہیں، اندر خانے ہم کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے مرضی کی کر دے نا، کہ اگر یہ کہہ دے نا کہ مجھے عمران خان کے ستارے بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں اور وہ رہا ہو جائیں گے، آدھی قوم ہماری یقین کرنا شروع کر دے گی کہ ہاں یار میں بھی سچ ہی کہہ رہی ہوں. اچھا کہیں نہ کہیں نا دماغ کے کسی گوشے میں یہ خواہش ضرور آ جائے گی کہ یار جو کہہ رہی ہے سچ ہی ہو جائے. تو ہم توہم پرست قوم ہے بڑی. اب یہ جرنیل اس کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. قوم کو سیکھنا ہے، اس سے اوپر چڑھنا ہے، اس سے اوپر جانا ہے، ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ صرف وہی ہیں جو ایجنسیاں بتاتی ہیں اور یہ آ کے ہمیں سبق بتا دیتے ہیں. اب میں ایک اور دیکھ رہا تھا مستقبل کا حال بتانے والے کو کہ زندگی کا خطرہ اگر ڈبل ڈیجٹ میں ہونا تو وہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. عمران خان کی زندگی کو خطرہ 48% ہے لیکن وہ کھڑا ہوا ہے ابھی تک. یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ 48% پہنچ گیا ہے، 10% بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ گیا. یہ ایک جوتشی کو میں نے خود تو یہ انہوں نے لانچ کیے ہیں. آپ نے ان کی باتوں پہ یقین، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی جوتشی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی روح کسی کی زندگی اور موت پریڈکٹ نہیں کر سکتا. صرف اللہ رب العزت غیب کا علم جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس چیز پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ یہ جو آگے گیم ڈالنے جا رہے ہیں. میرے پاکستانیوں، میں اس چیز کو لے کے نا اکثر اداس ہوتا ہوں. یہ خبر جب بھی میرے سامنے آتی ہے کہ فاطمہ جناح پانی کا بل دیں ورنہ گرفتاری اور جرمانے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کہیں کہ میں کیا یہ پرانی کلپنگ آپ کو پھر دکھا رہا ہوں؟ آپ کو پتا کیوں دکھا رہا ہوں؟ مجھ سمیت ہم سب بغیرت قوم آج نہیں ہوئے، ہمیشہ سے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ قوم کی ماں، قوم کے معمار کی بہن، جس نے قدم سے قدم ملا کے یہ ملک بنانے میں مدد کی، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے شاید پاکستان نہ بنتا. وہ اس پریشانی کا شکار تھے کہ اگر میں نہ رہا یا میری صحت زیادہ خراب ہوگی. انہوں نے چھپا کے رکھی بیماری، بہن نے خیال رکھا. پاکستان بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والوں میں مادر ملت فاطمہ جناح کا نام تھا. جب جرنیلوں نے ان کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کرنا شروع کیا، جب گلے میں کتے کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور جب ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ راؤ کے لیے کام کرتی ہیں، جب ان کو پانی کا بل کی دھمکیاں دی گئی کہ 2 ہم گرفتار کریں گے، اگر ہم بے غیرت قوم نہ ہوتے، میری بات بری لگے گی آپ کو، تو ہم نے ان کو ادھیڑ کے رکھ دینا کہ تمہاری جرت ہے. اور چھوڑو یار، عمران خان تو بہت بار میں لیڈر بنایا آپ کا. مادر ملت سے بھی ہم نے غداری کی ہے، ہم نے بطور قوم مادر ملت سے بھی غداری کی. دیکھیں 1948 میں قائد اعظم کے ساتھ جو کیا گیا، کس طرح انہیں زور زبردستی زیارت میں جا کے وہاں قید کر دیا گیا، جہاں پہ نہ کوئی اسپتال، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سہولت، نہ کوئی دوائی، کچھ بھی نہیں. اور پھر ایمبولینس خرابی کی تو داستانیں لمبی ہیں. چلیں تب تو سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، پتہ نہیں چلا لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جنونلی یہ ہوا ہے کہ جی ٹی بی جس کو اس کو ٹھنڈے مقام پہ لے جاتے ہیں. یہی بتایا جاتا ہے نا کہ ٹی بی جس کو اس کو ٹھنڈے مقام پہ لے جاؤ. لیکن ٹھنڈا مقام ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا جہاں کوئی علاج بھی نہ ہو سکے، جہاں کوئی دوا بھی نہ دی جا سکے، جہاں کسی سے اگر ضرورت پڑے تو ملاقات بھی نہ ہو سکے، اور اسپتال اتنے دور ہوں کہ ایمبولینس وہاں پہنچ ہی نہ سکے، اس کا پیٹرول ہی ختم ہو جائے. دیکھیں تب نہ ہونا اور بات تھی، لیکن جب مادر ملت کے ساتھ ہو رہا تھا نا تو تب اخبار بھی بہت زیادہ ہو چکے تھے، پی ٹی وی بھی سٹارٹ ہو چکا، لوگوں کو پتہ چل رہا تھا. الزامات ٹی وی پر ہی چلائے ہوں گے نا دیکھیں نا جیسے ابھی کمپنی کرتی ہے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا، کدھر کرتے ہیں؟ پی ٹی وی پہ کرتے ہیں، نیلے پیلے چینل پہ کرتے ہیں، کالے چینل پہ کرتے ہیں. تب بھی ایسی کرتے تھے، اسکرپٹ تو سیم ہے. ہم اتنی بے غیرت قوم ہے کہ ہم نے مادر ملت کی یہ ذلت بھی برداشت کر. تو اس لیے مجھے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ عمران خان ہم کیسے لوگوں سے وہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ ایک دن یہ قوم کھڑی ہو جائے گی. ہم مادر ملت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو ہمارے اندر کچھ تو غیرت کا مادہ اگر ہو تو وہ جاگ اٹھے گا نا، کچھ ہو تو جاگ اٹھے گا نا. ہے نہیں یہ مسئلہ ہے، ہوتا تو ہم غلام ہوتے. یعنی 25 کروڑ لوگوں کے اوپر 7 لاکھ لوگ حکومت کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں 25 کروڑ ہیں ہم صرف پیدل چل پڑے نا، مارچ کریں برائی کے اڈے کی طرف، ان کی سانسیں بند ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا ڈی این اے ایسا ہے، غلامی والا ہے، ڈر والا ہے، بزدلی والا ہے. خبریں آ رہی ہیں بہت زیادہ جو کراچی میں ہوا ہے
کہ نوجوان کو تشدد کر کے مار دیا گیا، اس کے فنگر پرنٹس بھی ریموو کر دیے گئے، اور بعد میں جبران ناصر اور لوگوں نے ساتھ مل کے پوری آواز اٹھائی، کیس پرسو کیا سارا، اور سامنے آیا جی کہ یہ تو صاحب غلط ہوا تھا، انویسٹیگیشن غلط تھی، پولیس غلط تھی، طاقتور اس میں کوئی نہ کوئی لوگ شامل تھے. اس پر بہت بات ہو رہی ہے اور اس ایک ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے، 2 بچیاں، ایک 19 سال کی، ایک 21 یا 23 سال کی، وہ تھانے میں بیٹھی ہوتی ہیں اور دونوں کو آدھے گھنٹے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے سیم ٹائم، اس پر کوئی ایشو نہیں ہے. تھانے کے اندر خاتون ریپ ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ڈار کا مبینہ طور پہ ڈار کے نواسے نے جو کارنامے کیے فورن عورتوں کے ساتھ، وہ بھی خبروں میں اس طرح نہیں چلا. یہ بھی ہپوکریسی ہے میڈیا کی بھی، کہ یہاں بھی کیا کر رہے ہیں. مجھے وہ یاد آ گیا 2008 سے 13 کے درمیان کہ دنیا کی ہر برائی صرف پیپلز پارٹی میں تھی، میڈیا پوری کیمپین چلاتا تھا، لیکن نون کے خلاف کبھی کیمپین نہیں چلتی میڈیا. جرنیلوں کا اور شریفوں کا ایسا گٹھ جوڑ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پھر بھی کیمپین چل جاتی ہے میڈیا پہ، نون کے خلاف نہیں چلتی. یعنی جیسے جرنیل ریڈ لائن ہے، ایسے شریفین بھی ریڈ لائن. لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں کیا اتنی بات جتنی کراچی کے اندوناک واقعے کی ہوئی، جو بلوچستان میں فوج نے 27 لوگ مار دیے، سویلین مار دیے، اس پہ بھی اتنی بات ہوگی؟ کرے گا میڈیا جرت بات کرنے کی؟ کرے گا سوشل میڈیا اتنی آواز اٹھائے گا؟ کیا اتنی بات یا اس کا اشرے اشیر بھی آزاد کشمیر میں جو 45 کنفرم لوگ مار دیے اور انکنفرم تو بہت زیادہ ہیں، کیا اس پر بات ہوگی؟ کیا آواز اٹھائی جائے گی؟ بطور قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ وہ ایک معذور شخص کو مار دیا، اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، واصل جہنم کر دیا. دنیا کے کسی ملک میں یہ ہوتا نا تو عوام سڑکوں پہ نکل آتی. ایک ہوا تھا وہ جارج فلوئڈ کا کیس، بلیک لائیوز میٹر کی پوری کیمپین چل پڑی. ہم کتنی درندہ صفت قوم ہیں کہ لوگ مرتے مر جاتے ہیں، ہمارے کان پہ جو نہیں رہی. یقین مانے کہ ہم جرنیلوں کو کیا درندہ کہیں، وہ ہم ہی ویسے ہیں، ہم بھی درندے ہیں، ورنہ ہماری روح کانپ اٹھے. اور ایک اور چیز، میں نے ایک AI کلپ بنایا تھا، وہ یہاں میں کیا چلاؤں آپ کو، اس کا لبے لباب یہ تھا کہ دیکھو جو لوگ پاکستان میں ہیں نا، وہ بیسیکلی پھنسے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ذلت کی زندگی جی رہے ہیں. آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ یار میں تو اپنے گھر کا کھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. جس دن آپ کو تانے جانا پڑ گیا نا کسی طاقتور کے مقابلے میں، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور آپ ذلت کی زندگی جی رہے ہیں پاکستان. جب کوئی اوورسیز پاکستانی آپ کو یہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو، میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک کہہ سکتا کہ میں یہ ذلت کی زندگی برداشت نہ کر سکوں. میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک یہ کہہ سکتا کم از کم بھی ہمارا خون ضرور کھولنا چاہیے جو ہمارے ساتھ رویہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور اینڈ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں PTI کو بطور جماعت، ان کی لیڈرشپ، کہ دیکھیں عوام تو آپ کو پرکھے گی، دیکھے گی، اور اگر آپ سنجیدہ ہوئے اور 27 ستمبر کو مارچ ہوا تو عوام آپ کے ساتھ ضرور شامل ہوگی. لیکن 27 ستمبر تک آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پارٹی کی اندرونی لڑائیاں ختم، اور صرف ہم نے 27 ستمبر کے مارچ کو کامیاب بنانا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے بالقسط، یعنی انصاف کے ساتھ. یہ اس مارچ کا نام ہے، مارچ ہے جی بالقسط، لانگ مارچ ہوگا یہ. اور PTI کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے سروائیول کا مارچ ہے. یہ کامیاب اس صورت میں ہو جائے گا کہ اگر آپ بہت بڑی تعداد میں عوام نکال لیتے ہیں. اس کی کامیابی اس چیز پہ نہیں ہوگی کہ عمران خان رہا ہوتے ہیں، یعنی کامیابی ہوگی کہ آپ بہت زیادہ عوام نکال لیتے ہیں. آگے جو جرنیل بیٹھے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان توڑ دیا تھا، اقتدار نہیں چھوڑا. ان کا ہمیں پتا ہے. آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں عوام نکالنی ہے لانگ مارچ کے لیے، اور اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. اپنا آپ نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور کھڑے ہو جائیں. اور امید یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا سے بہت بڑا قافلہ آ گیا تو پنجاب کے لوگ اس کو دیکھ کے سوشل میڈیا پہ ہمت پکڑیں گے، اور شاید وہ بھی نکل آئیں گے. کیونکہ دیکھیں خربودے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. جب انہیں اپنے خیبر پختونخوا کے خربودے نظر آئیں گے تو ان کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ ہم پنجابی خربودے بھی رنگ پکڑیں اور ہم بھی اپنا خوف کا بت توڑ کے باہر نکل آئیں. کیونکہ یہ ڈو اور ڈائی، کیونکہ میر جعفر یہ کہہ بیٹھا ہے بند کمروں میں کہ میں کہیں نہیں جا رہا اور میں نظام تبدیل کروں گا، میں چھوٹے صوبے بناؤں گا، میں فوج کے گراس روٹ لیول تک ملک کے چھوٹے چھوٹے حصوں پہ کو لے جاؤں گا، اور اس طرح ہم ملک کو چلائیں گے. اور وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں ملک ٹھیک کروں گا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ آیا نہیں، لایا گیا ہے توڑنے کے لیے ملک. تو ہم نے اس کو روکنا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات